हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो में मैं 2 हॉलीवुड हॉरर मूवीज़ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जिनमें से एक लेटेस्ट मूवी आर्केडियन 2024 में रिलीज़ हुई है और दूसरी डेविल्स गेट 2017 में रिलीज़ हुई, जिसका कॉन्सेप्ट बहुत डिफरेंट है, जो उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आएगी। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक लंबी और वीरान सड़क पर एक मुसाफिर की गाड़ी अचानक ख़राब हो जाती है। वो बेबसी से गाड़ी रोकने पर मजबूर हो जाता है। मसला ये है कि उसका मोबाइल फ़ोन भी बंद हो चुका है, इसलिए वो किसी से मदद नहीं मांग सकता। वो काफ़ी परेशान होता है, लेकिन उसी लम्हे उसकी नज़र एक बोसीदा पुराने से घर पर पड़ती है जो कुछ ही फासले पर होता है। घर की खिड़कियाँ लकड़ी के तख्तों से ढकी हुई होती हैं और घर पर एक सुनसान और अजीब सी फिजा छाई होती है। उसको देखकर खौफ आ रहा होता है। जब वो मेल बॉक्स को देखता है तो वहाँ प्रिचर्ड नाम लिखा होता है। मुसाफिर हिम्मत करके घर के अंदर जाकर मदद मांगने की कोशिश करता है, मगर कोई जवाब नहीं आता। अचानक उसे घर के अंदर से एक आदमी की गुस्से में चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। मुसाफिर खौफजदा होकर आवाज़ का पीछा करता है और तहखाने की खिड़की से झांक कर देखता है। वहाँ एक आदमी होता है जिसका नाम जैक्सन है। मुसाफिर को यूं लगता है जैसे जैक्सन किसी और को अजियत दे रहा हो। ये मंजर देखकर मुसाफिर घबरा जाता है और तेजी से पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन इसी दौरान उसका पांव एक ट्रैप यानी शिकंजे में फंस जाता है, जैसे कोई किसी का बिछाया हुआ जाल हो। वो दर्द से चीख उठता है, जिससे जैक्सन और उसका कुत्ता चौंक जाते हैं। मुसाफिर जल्दी से शिकंजे से निकलने की कोशिश करता है और लंगड़ाते हुए भागने की कोशिश करता है, लेकिन बदकिस्मती से वो एक और खतरनाक शिकंजे में फंस जाता है, जैसे किसी ने शिकार करने के लिए कोई लोहे का हथियार फिट किया हुआ हो। ये इतना खतरनाक होता है कि वो उसी वक्त उसकी जान ले लेता है। शहर के किसी और हिस्से में एक पुलिस अफसर जिसका नाम कॉनरेड कोल्ट है, अपनी गाड़ी में आराम से बैठा हुआ एक क्रॉसवर्ड पजल खेल रहा होता है। कुछ देर बाद एक जहाज आता है और कोल्ट एक खुसूसी FBI एजेंट डारिया फ्रांसिस से मिलता है। कोल्ट डारिया का बड़ी गर्मजोशी से इस्तकबाल करता है और दोनों पुलिस स्टेशन की तरफ रवाना हो जाते हैं। पुलिस स्टेशन पहुंचने पर मकामी शेरिफ ग्रोनवेल डारिया से मुलाकात करता है। वो डारिया को कुछ फाइलें देता है। डारिया एक मकामी खातून मारिया प्रीचर्ड और उसके छोटे बेटे जोना की गुमशुदगी की तहकीकात कर रही होती है। शेरिफ ग्रोनवेल का मानना होता है कि ये केस वक्त का ज़िया है। वो बताता है कि 3 दिन पहले वो और कोल्ट मारिया के घर गए थे और सिर्फ ये मालूम हुआ कि मारिया की गाड़ी गायब है। डारिया फाइलें पढ़ रही थी जब उसने एक अजीब बात महसूस की। मारिया का शौहर जैक्सन, जो पहले भी मंजर में दिखाई दिया था, उसने अपनी बीवी और बेटे की गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई थी। उसके बजाय मारिया की बहन टेरेसा ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। मारिया और उसका बेटा टेरेसा के पास जाने वाले थे, लेकिन वो वहां नहीं पहुंचे और रास्ते में गायब हो गए। शेरिफ ग्रोनवेल का मानना था कि मारिया हकीकत की तरफ वापस आ गई होगी और आखिरकार जैक्सन को छोड़कर चली गई होगी। इस दौरान ये भी पता चलता है कि कोल्ट और जैक्सन ने एक साथ तालीम हासिल की थी, इसलिए कोल्ट जैक्सन को अच्छी तरह जानता था। शेरिफ का कहना था कि जैक्सन का गुस्सा बहुत ज्यादा होता है, लेकिन वो कातिल नहीं है। डारिया ने जवाब में कहा कि अगर वाकई मारिया और उसका बेटा जैक्सन को छोड़कर चले गए थे तो मारिया ने अपनी बहन टेरेसा को जरूर बताया होता। उसके साथ डारिया ने एक अहम नुक्ता भी पेश किया कि 45% औरतों को उनके शौहर या करीबी रिश्तेदार कत्ल कर देते हैं, इसलिए वो हर पहलू को बारीकी से जांचना चाहती है। ये सुनकर शेरिफ ग्रोनवेल को गुस्सा आने लगा, क्योंकि डारिया उसकी तहकीकात पर शक जाहिर कर रही थी। उसका मानना था कि वो मकामी शेरिफ होने की वजह से अपनी कम्युनिटी को डारिया से ज्यादा जानता है। इस दौरान ग्रोनवेल ने ब्रेलन केस का जिक्र छेड़ा और डारिया को याद दिलाया कि वो इस केस में भी अच्छा काम नहीं कर पाई थी। जब कोल्ट दफ्तर में आया तो शेरिफ ने उसे हुक्म दिया कि वो डारिया को टेरेसा के पास ले जाए और शहर के एंड पर जाकर सूरत-ए-हाल का जायजा ले। दूसरी तरफ प्रीचर्ड के घर में तहखाने में एक कैदी जोर जोर से शोर मचा रहा था। जैक्सन गुस्से में आकर उसे चुप रहने का कहता है और धमकी देता है कि अगर वो खामोश ना हुआ तो वो उसे मार डालेगा। इसी दौरान डारिया और कोल्ट के दरमियान अब अच्छी बातचीत होने लगी थी, जो डारिया की शेरिफ ग्रोनवेल के साथ पहली मुलाकात के उलट थी। कोल्ट को वो बात याद आती है जो डारिया और शेरिफ ब्रेलन केस के बारे में कर रहे थे, तो वो डारिया से इस केस की तफसीलात पूछता है। डारिया ने बताया कि तकरीबन 1 साल पहले एक नौजवान लड़की तानिया ब्रेलन अचानक गायब हो गई थी। ये पहला केस था जिसको डारिया लीड कर रही थी। 4 महीने की तहकीक के बाद
ڈاریا نے تانیہ کو ایک پناہ گاہ میں تلاش کیا جو ایک اسلامی گروپ چلا رہا تھا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ تانیہ اپنے گھر واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ جب اس کے کچھ طبی ٹیسٹ کیے گئے تو سب کچھ نارمل تھا، اس لیے ڈاریا نے اسے گھر واپس لے جانے کا فیصلہ کیا۔ لیکن ایک دن تانیہ ڈاریا کے دفتر پہنچی اور اس پر الزام لگایا کہ اس نے اس کی زندگی برباد کر دی ہے۔ اسی لمحے تانیہ نے ڈاریا کے سامنے اپنی جان لے لی۔ یہ واقعہ ڈاریا کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ کولٹ نے یہ سب سن کر پوچھا کہ کیا اسی وجہ سے ڈاریا کو پریچرڈ کیس سونپا گیا ہے، لیکن ڈاریا نے وضاحت کی کہ اس کیس کو خود اپنی مرضی سے اس نے لیا ہے۔ کچھ وقت بعد ڈاریا اور کولٹ ٹریسا کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ ڈاریا نے ٹریسا سے اس کی بہن ماریا کے بارے میں سوالات پوچھنے شروع کیے۔ گفتگو کے دوران ڈاریا کو یہ جاننے کا موقع ملا کہ جب بھی ماریا اور اس کے بیٹے جونا کے گھر میں حالات بگڑ جاتے یا تناؤ بڑھ جاتا تو وہ دونوں ٹریسا کے پاس آ جاتے تھے۔ ڈاریا نے پھر پوچھا کہ کیا جیکسن اس تناؤ کا سبب بنتا تھا۔ اس پر ٹریسا نے ہاں میں جواب دیا اور مزید بتایا کہ جیکسن اور ماریا کے درمیان کبھی اتفاق نہیں ہوا۔ ٹریسا نے یہ بھی بتایا کہ جیکسن کئی بار جیل جا چکا ہے، جس پر ڈاریا حیرت سے کولٹ کی طرف دیکھنے لگی۔ کولٹ نے وضاحت کی کہ جیکسن کو شراب پی کر بدتمیزی کرنے اور مار پیٹ کے جرم میں گرفتار کیا گیا تھا۔ ٹریسا نے مزید کہا کہ جیکسن کا مزاج دن بدن بگڑتا جا رہا ہے اور خاص طور پر اس کا غصہ اب قابو سے باہر ہوتا جا رہا ہے، لیکن ماریا جیکسن کو اس لیے نہیں چھوڑ سکتی کیونکہ اس کے پاس ایک بچہ ہے اور وہ اپنے بچے جونا کو اپنا معجزہ سمجھتی ہے۔ ڈاریا کو شیرف گرونویل کی بات یاد آتی ہے اور وہ ٹریسا سے پوچھتی ہے کہ کیا ماریا کبھی بغیر بتائے شہر چھوڑ سکتی تھی۔ ٹریسا فوراً جواب دیتی ہے کہ ماریا ایسا کبھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے بعد ٹریسا ڈاریا اور کولٹ کو اپنے گھر کے اس کمرے میں لے جاتی ہے جہاں ماریا اور جونا ٹھہرتے تھے جب وہ یہاں آتے تھے۔ کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے ڈاریا کو الماری میں ایک نوٹ بک نظر آتی ہے جو بچوں کی ڈرائنگ سے بھری ہوتی ہے۔ ڈاریا نوٹ بک کھول کر دیکھتی ہے تو اسے ایک تصویر نظر آتی ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ جیکسن جونا اور اس کی ماں کو مار رہا ہے۔ دوسری تصاویر میں جیکسن کو شیطان کی طرح دکھایا گیا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بچے کی نظر میں جیکسن ایک خوفناک انسان تھا۔ اچانک ماریا اور ٹریسا کی ماں کمرے میں آتی ہے اور جذباتی انداز میں ڈاریا کو بتاتی ہے کہ جیکسن ایک وحشی انسان ہے اور وہ ان کی زندگیوں کو برباد کر رہا ہے۔ ٹریسا فوراً اپنی ماں کو تسلی دیتی ہے اور اسے یقین دلاتی ہے کہ پولیس جلد ہی ماریا اور جونا کو تلاش کر لے گی۔ اس جذباتی منظر کے بعد ڈاریا اور کولٹ وہاں سے روانہ ہوتے ہیں اور گاڑی میں واپس آ جاتے ہیں۔ ڈاریا اب جیکسن کی مزید تحقیقات کرنے کا فیصلہ کرتی ہے کیونکہ اس نے جو کچھ جیکسن کے بارے میں سنا اور دیکھا وہ اسے نظر انداز نہیں کر سکتی۔ تاہم کولٹ اسے یاد دلاتا ہے کہ شیرف گرونویل کو یہ پسند نہیں آئے گا کہ وہ جیکسن پر شک کرے اور اس سے تحقیقات کرے۔ کولٹ یہ بھی کہتا ہے کہ اگرچہ جیکسن ایک سخت اور مشکل انسان ہے لیکن وہ دل سے برا نہیں ہے۔ ڈاریا کولٹ کی باتوں کو سنتی ہے لیکن پھر خاموشی سے جونا کی نوٹ بک نکالتی ہے جو اس نے بچے کے کمرے سے خفیہ طور پر اٹھائی تھی۔ جب کولٹ نوٹ بک کی ڈرائنگ دیکھتا ہے تو وہ بھی حیران رہ جاتا ہے اور ڈاریا کی بات سے متفق ہو جاتا ہے کہ جیکسن کی مزید تحقیقات اب ضروری ہیں۔ راستے میں کولٹ شیرف گرونویل کو اطلاع دینا چاہتا ہے کہ وہ جیکسن کے گھر جا رہے ہیں، لیکن ڈاریا اسے روک دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اگر گرونویل کو پتہ چل گیا تو وہ انہیں روک دے گا۔ ڈاریا کولٹ کو یقین دلاتی ہے کہ وہ اس معاملے کی پوری ذمہ داری خود اٹھائے گی، چاہے گرونویل کو کتنا ہی غصہ کیوں نہ آئے۔ جب وہ جیکسن کے گھر کے قریب پہنچتے ہیں تو انہیں مسافر کی گاڑی وہیں کھڑی نظر آتی ہے جہاں وہ پہلے بھی دیکھ چکے تھے۔ ڈاریا گاڑی کا جائزہ لینے لگتی ہے اور حیران ہوتی ہے کہ کوئی شخص اپنی گاڑی کو بغیر لاک کیے اور تمام سامان سمیت چابیاں بھی اندر چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہے۔ جیسے ہی ڈاریا اور کولٹ گھر کے قریب پہنچتے ہیں، گھر کے کتے کے بھونکنے کی آواز سنائی دیتی ہے جس سے جیکسن کی نیند کھل جاتی ہے اور وہ فوراً ہوشیار ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ کولٹ حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے کیونکہ وہ جگہ جسے وہ 3 دن پہلے دیکھ چکا تھا اب بالکل مختلف نظر آ رہی تھی۔ ہر چیز بدل چکی تھی، جیسے یہاں کچھ نیا ہو چکا ہو۔ کولٹ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہاں کیا ہوا ہے۔ اس نے ڈاریا سے کہا کہ وہ گاڑی کے پاس ہی رکی رہے جبکہ وہ جیکسن کو تلاش کرنے کی کوشش کرے گا۔ گیٹ بند تھا، اس لیے کولٹ نے گیٹ کے گرد چکر کاٹ کر اندر جانے کا فیصلہ کیا۔ ڈاریا گاڑی کے پاس ریڈیو کے ساتھ کھڑی رہی تاکہ کولٹ سے رابطے میں رہے۔ تھوڑی دیر بعد ڈاریا کو ایک لکڑی کا کمرہ نظر آیا۔ تجسس میں مبتلا ہو کر وہ وہاں جا کر دیکھتی ہے اور حیرت کے ساتھ ماریا کی گاڑی کو کھڑا دیکھتی ہے۔
یہ وہی گاڑی تھی جسے کولٹ اور ڈاریا پہلے ڈھونڈ رہے تھے۔ اچانک جیکسن نمودار ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں بندوق تھی اور اس نے فوراً ڈاریا پر تان دی۔ ڈاریا نے اپنے آپ کو پرسکون رکھا اور بغیر گھبرائے اپنا تعارف کروایا۔ وہ نرمی سے جیکسن کو بتاتی ہے کہ وہ یہاں کس مقصد سے آئی ہے۔ جیکسن اسے سنتا ہے اور پھر اسے کولٹ کے پاس لے جاتا ہے۔ کولٹ پہلے ہی وہاں موجود تھا، اپنے ہاتھ اوپر کیے ہوئے، تاکہ جیکسن کو یہ ظاہر کر سکے کہ وہ لڑائی نہیں کرنا چاہتا۔ کولٹ نے جیکسن کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ اپنی بندوق نیچے کرے، لیکن جیکسن کی ضد تھی کہ وہ دونوں اس کی پراپرٹی سے فوراً چلے جائیں۔ کولٹ نے ایک لمحے کے لیے ایک پرانی کہانی سنانی شروع کر دی، جس سے جیکسن کا دھیان بٹ گیا۔ کولٹ کے اس چالاکی سے کام کرنے کے دوران ڈاریا نے موقع غنیمت جانا اور اچانک حرکت کر کے جیکسن کو غیر مسلح کر دیا اور اس سے بندوق چھین لی۔ بندوق اس کے ہاتھ سے گر گئی اور ڈاریا نے کولٹ کو حکم دیا کہ وہ جیکسن کو زمین پر گھٹنوں کے بل بٹھا کر اس کے ہاتھ باندھ دے۔ اب جیکسن سے پوچھا جانے لگا کہ ماریا اور جونا کہاں ہیں، لیکن جیکسن نے صاف انکار کیا کہ وہ دونوں اس کے گھر میں نہیں ہیں۔ کولٹ اور ڈاریا کے لیے یہ بہت اہم تھا کہ انہیں ڈھونڈا جائے، لیکن اسی لمحے اچانک گھر کے اندر سے ایک تیز آواز سنائی دی۔ ڈاریا فوراً ہوشیار ہو گئی اور بغیر وقت ضائع کیے گھر کے اندر جانے کا فیصلہ کیا۔ جیکسن نے اسے روکنے کی کوشش کی اور کولٹ سے درخواست کی کہ وہ ڈاریا کو روکے، کیونکہ اندر جانے سے کوئی بڑا نقصان ہو سکتا ہے، لیکن ڈاریا نے اس کی باتوں کی پرواہ نہیں کی۔ گیٹ سے داخل ہوتے وقت اس کی نظر کچھ جالوں پر پڑی جو زمین پر بچھے ہوئے تھے۔ وہ انتہائی احتیاط سے ان جالوں سے بچتی ہوئی گھر کے اندر داخل ہوئی۔ ڈاریا نے پہلے اوپر کے کمرے چیک کیے، لیکن وہاں کچھ نہیں تھا۔ پھر وہ نیچے کی طرف آئی اور آخرکار ایک چھپا ہوا دروازہ اور جیکسن کی کچھ دیگر ہتھیاروں کو دیکھ لیا۔ یہ دیکھ کر ڈاریا نے تمام تالے کھول دیے اور تہہ خانے میں اتر گئی۔ اس نے کولٹ کو ریڈیو پر اس کی اطلاع دی، لیکن جیسے ہی وہ بات کر رہی تھی اس کے ریڈیو کا سگنل کمزور ہونا شروع ہو گیا اور رابطہ ٹوٹنے لگا۔ جیکسن چپکے سے اپنے ہاتھوں کی ہتھکڑیاں کھولنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ دوسری طرف تہہ خانے میں ڈاریا کتے کو دیکھ رہی تھی جو اس پر نہیں بلکہ کمرے کی دوسری طرف کسی اور چیز پر بھونک رہا تھا۔ یہ بات ڈاریا کو عجیب لگی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور سوچ پاتی، اچانک تہہ خانے کا دروازہ زور سے بند ہو گیا، جیسے کسی نے غصے میں اسے دھکا دے کر بند کیا ہو۔ باہر کھڑے جیکسن نے یہ آواز سنی اور فوراً کولٹ کو چیخ کر کہا کہ وہ ڈاریا کو کہے کہ فوراً گھر سے باہر نکل جائے۔ جیکسن کی باتوں سے کولٹ تھوڑا پریشان ہوا، لیکن ڈاریا کو ان باتوں سے کوئی خوف محسوس نہیں ہوا۔ وہ پرسکون رہی اور اپنی جیب سے ایک چھوٹی لالٹین نکالی، اسے جلایا اور پنجرے کے اندر جھانکنے لگی۔ پنجرے کے اندر ڈاریا کو ایک عجیب سی چیز نظر آئی، ایک چپچپی اور چمکدار چیز جس کے اندر سے ہلکی سی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ تجسس میں آ کر ڈاریا نے ایک لکڑی کا ٹکڑا اٹھایا اور اس چپچپی چیز کو چھونے کی کوشش کی۔ جیسے ہی اس نے لکڑی کو چھوا، وہ چیز اچانک لکڑی کے گرد لپٹ گئی اور اسے توڑ دیا۔ ڈاریا یہ دیکھ کر چونک گئی اور پھر آخرکار اس نے پنجرے کے اندر ایک عجیب و غریب مخلوق کو دیکھا جو انسان جیسی لگ رہی تھی، لیکن اس کا سر بہت بڑا تھا۔ باہر جیکسن آخرکار اپنی ہتھکڑیاں کھولنے میں کامیاب ہو گیا اور گھر کی طرف بھاگنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن کولٹ نے تیزی سے حرکت کر کے دوبارہ اسے قابو میں کر لیا۔ عین اسی وقت ڈاریا گھر سے باہر نکلی اور سیدھا جیکسن کے پاس پہنچی۔ وہ غصے اور حیرانی سے جیکسن سے اس مخلوق کے بارے میں سوال کرنے لگی جو اس نے تہہ خانے میں دیکھی تھی۔ ڈاریا کو لگا کہ شاید جیکسن کسی طرح کے خطرناک تجربات کر رہا ہے، خاص طور پر مویشیوں کے ساتھ، لیکن جیکسن نے فوراً انکار کیا اور کہا جو کچھ تم نے دیکھا ہے وہ ایک شیطان ہے، شیطان نما جن جسے ڈیمن کہتے ہیں۔ جیکسن کی باتیں اور زیادہ حیران کن تھی۔ اس نے بتایا کہ ان ڈیمنز میں سے ایک نے اس کی بیوی اور بیٹے کو اغوا کر لیا تھا اور اسی لیے اس نے اس ڈیمن کو قید کیا تاکہ وہ اپنے پیاروں کو واپس لا سکے۔ ڈاریا کو جیکسن کی کہانی پر یقین نہیں آیا، لیکن کولٹ جو پوری بات سے الجھا ہوا تھا وضاحت طلب کرنے لگا۔ ڈاریا نے کولٹ کو بتایا کہ جیکسن اپنے تہہ خانے میں ایک بگڑی ہوئی مخلوق کو قید کیے ہوئے ہے۔ وہ جیکسن سے یہ بھی پوچھتی ہے کہ وہ چپچپی چیز کیا تھی جو تہہ خانے میں ملی تھی۔ جیکسن نے جواب دیا یہ وہی چیز تھی جو ڈیمن نے پہنی ہوئی تھی جب اس نے مجھے پکڑا تھا۔ سوالات کے بعد ڈاریا اور کولٹ نے جیکسن کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا۔ ڈاریا نے اپنا فون نکالا تاکہ مزید مدد طلب کر سکے، لیکن فون مکمل طور پر بند تھا، جیسے اس کی بیٹری ختم ہو چکی ہو۔
کولٹ نے بھی اپنا فون چیک کیا لیکن اس کا فون بھی کسی قسم کے سگنل سے محروم تھا۔ جب کولٹ اور ڈاریا نے دیکھا کہ ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں بچا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ سڑک پر جا کر اسٹیشن سے مدد کے لیے کال کریں گے، لیکن جب کولٹ نے گاڑی کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کی تو گاڑی بالکل بھی چلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ کولٹ گاڑی کے انجن کو کھول کر چیک کرنے لگا لیکن اسے کوئی واضح خرابی نظر نہیں آئی۔ وہ حیران ہو رہا تھا کہ آخر گاڑی کیوں نہیں چل رہی۔ اسی لمحے ڈاریا کو یاد آیا کہ اس نے پہلے بھی سڑک پر ایک گاڑی دیکھی تھی۔ اسے خیال آیا کہ شاید اس ڈیمن نے آس پاس کے تمام الیکٹرانک آلات میں خلل ڈال دیا ہے۔ ڈاریا نے فوراً ماریا کی گاڑی چیک کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ کیا وہ گاڑی چل سکتی ہے یا نہیں۔ کولٹ نے اسے گاڑی کی طرف جانے دیا اور خود ان کی اپنی گاڑی کے پاس کھڑا رہا۔ جیسے ہی ڈاریا وہاں سے چلی، آسمان پر موسم خراب ہونے لگا، گہرے بادل جمع ہو گئے اور ہوا میں بجلی کے چمکنے کے آثار نظر آنے لگے۔ یہ دیکھ کر جیکسن گھبرا گیا۔ وہ کولٹ کی طرف دیکھ کر چیخنے لگا، مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو۔ اسے کچھ برا ہونے کا اندیشہ تھا۔ اسی دوران ڈاریا واپس آئی اور بری خبر دی کہ ماریا کی گاڑی بھی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ جب اس نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا تو وہ بھی بادلوں اور بجلی کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ بجلی چمکنا شروع ہو چکی تھی اور خطرہ مزید قریب محسوس ہو رہا تھا۔ ڈاریا نے جلدی سے جیکسن کو گاڑی سے نکالا تاکہ انہیں اندر لے جایا جا سکے۔ کولٹ نے پہل کی اور گھر کے اندر جانے کی کوشش کی لیکن بدقسمتی سے وہ ایک جال میں پھنس گیا اور ایک تیر اچانک اس کی ٹانگ میں لگا جس سے کولٹ تکلیف میں آ گیا، لیکن خوش قسمتی سے چوٹ اتنی شدید نہیں تھی اور وہ کسی نہ کسی طرح گھر کے اندر پہنچ گیا۔ جب وہ سب گھر کے اندر پہنچ گئے تو ڈاریا نے کولٹ کی ٹانگ کی مرہم پٹی شروع کی۔ کولٹ کو تکلیف ہو رہی تھی لیکن وہ بہادری سے برداشت کر رہا تھا۔ ڈاریا نے تجویز دی کہ وہ باہر جا کر مدد طلب کرے لیکن جیکسن نے فوراً کہا، یہاں سے 13 میل تک کوئی فارم نہیں ہے، وہاں تک پہنچنا تمہارے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ ڈاریا گھر میں رکنا نہیں چاہتی تھی لیکن جیکسن نے ضد کرتے ہوئے کہا، ڈیمن تمہیں باہر نہیں جانے دے گا اور وہ رات کے وقت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ کولٹ نے بھی جیکسن کی بات کی حمایت کی اور کہا کہ باہر جانا واقعی خطرناک ہوگا۔ کولٹ کا ماننا تھا کہ گرونویل انہیں ڈھونڈنے کے لیے آئے گا کیونکہ وہ کافی دیر سے غائب ہیں اور وہ ان کی تلاش ضرور کرے گا۔ ڈاریا کو کولٹ کی بات پر شک تھا کیونکہ انہیں یاد آیا کہ انہوں نے تو گرونویل کو یہ بتایا ہی نہیں تھا کہ وہ پریچرڈ کے گھر جا رہے ہیں۔ پھر اچانک ڈاریا نے کہا، جب بجلی کھیت میں گری تھی تو میں نے کسی کو دیکھا تھا۔ یہ سن کر جیکسن فوراً کھڑکی کی طرف لپکا۔ وہ گھبراہٹ میں باہر دیکھنے لگا اور پھر اچانک بولا، یہ ماریا ہے۔ ڈاریا کو جیکسن کی باتوں پر یقین نہیں تھا لیکن وہ پھر بھی اس کے پیچھے باہر چلی گئی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ جیکسن سچ بول رہا تھا۔ انہوں نے فوراً ماریا کو واپس گھر کے اندر لایا۔ جیسے ہی ماریا ہوش میں آئی وہ فوراً جونا کو تلاش کرنے لگی اور جیکسن کو اس سب کا ذمہ دار ٹھہرانا شروع کر دیا۔ ماریا نے غصے سے کہا کہ جیکسن کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ ڈاریا نے یہ سن کر فوراً پوچھا، اصل میں ہوا کیا تھا؟ ماریا نے جواب دیا کہ جیکسن نے جونا کو ان عجیب و غریب مخلوقات کے حوالے کیا تھا۔ جیسے ہی وہ مزید بتانے لگی کہ وہ مخلوقات کیسے اسے اور جونا کو لے گئیں، جیکسن نے اچانک اس کی بات کاٹ دی، جیسے وہ نہیں چاہتا تھا کہ ماریا سب کچھ بتائے۔ اسی لمحے جیکسن نے آخرکار ڈاریا اور کولٹ کو سچائی بتا دی۔ اس نے کہا کہ ایک بار جونا بہت بیمار ہو گیا تھا لیکن اس نے ڈاکٹر کو بلانے کے بجائے کھیت میں جانے کا فیصلہ کیا۔ وہاں جیکسن نے ماریا کو دعا کرنے پر مجبور کیا اور جونا کو ان سے کچھ فاصلے پر لٹا دیا۔ اچانک ایک تیز روشنی پورے کھیت میں پھیل گئی اور بجلی ٹھیک وہاں گری جہاں جونا تھا۔ ماریا نے یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ کیا ہوا تھا لیکن جیکسن نے اسے روکا اور کہا کہ مت دیکھو، مگر ماریا نے جیکسن کی بات نہیں مانی اور اس مخلوق کو دیکھ لیا جس نے اسے جونا کے ساتھ اٹھا لیا۔ جیکسن نے بتایا کہ جب اس نے دیکھا کہ ماریا کو لے جایا جا رہا ہے تو اس نے ایک ڈیمن کو پکڑ کر اس پر حملہ کیا اور پھر اسے گھسیٹ کر تہہ خانے میں قید کر دیا۔ ڈاریا نے یہ سن کر پوچھا، کیا یہ پہلا موقع تھا جب تم نے ان مخلوقات کو دیکھا تھا؟ جیکسن نے سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، یہ پہلی بار تھا۔ پھر اس نے انکشاف کیا کہ اسے بھی ایک بار ان مخلوقات نے پکڑا تھا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے دیکھا جیسے وہ مخلوقات اسے سائنسی تجربے کے طور پر دیکھ رہی ہوں اور اس کو اسٹڈی کر رہی ہوں۔ ان کی بات چیت اس وقت اچانک رک گئی جب تہہ خانے میں قید مخلوق نے زور سے چیخ ماری۔ سب نیچے جانے لگے اور جیکسن کو شک ہوا کہ وہ مخلوق شاید باقی مخلوقات کو بلا رہی ہے۔ جیکسن کی بات سچ ثابت ہوئی کیونکہ اوپر سے ان کے کتے کی آوازیں آ رہی تھیں جو شاید کسی چیز سے لڑ رہا تھا۔ جیکسن نے تیزی سے کہا، ہمیں جنریٹر کو چلانا ہوگا۔ پتہ چلا کہ جیکسن نے گھر کو ان مخلوقات سے بچانے کے لیے بجلی کا ایک حفاظتی نظام بنایا تھا۔
जैक्सन और कोल्ट जनरेटर को चलाने के लिए बाहर चले गए, जबकि मारिया डारिया के साथ घर में रही। जब जैक्सन और कोल्ट घर से बाहर गए तो डारिया को अचानक तहखाने में एक खौफनाक डीमन दिखाई दिया। वो घबरा गई, लेकिन अपने आप को संभालते हुए जल्दी से बंदूक निकाली और फायर किया। गोली सीधी उस मखलूक को लगी, मगर जैसे ही लाइट्स दोबारा ऑन हुई वो मखलूक गायब हो चुकी थी। डारिया को यकीन नहीं आ रहा था कि वो कहाँ गई, लेकिन अब उसे मजीद वक्त ज़ाया किए बगैर कोल्ट और जैक्सन के साथ मिलना था। जब वो सब दोबारा इकट्ठे हुए तो उन्होंने फैसला किया कि वो जैक्सन के कुत्ते को तलाश करेंगे और कोल्ट की बंदूक गाड़ी से वापस ले आएंगे। लेकिन जब वो बाहर पहुंचे तो उनकी नजरें एक दर्दनाक मंजर पर जम गई। जैक्सन का कुत्ता बेरहमी से मारा जा चुका था। ये देखकर जैक्सन का गुस्सा आसमान को छूने लगा। उसने फौरन कैद शुदा मखलूक की एक उंगली काट दी और कहा कि वो इस उंगली को दीगर मखलूकात को दिखाएगा। जैक्सन ने उंगली काटने के बाद वही जगह खोदने का फैसला किया जहां से उन्होंने पहले मारिया को पाया था। डारिया और कोल्ट उसके पीछे चले गए। जैक्सन ने जमीन खोदना शुरू कर दी। थोड़ी देर के बाद उसने एक धाती डिस्क निकाली जिस पर एक अजीब सी अलामत नक्श थी। जैक्सन ने मखलूक की कटी हुई उंगली उस डिस्क पर रख दी। जब डारिया ने इस निशानी को देखा तो उसे फौरन याद आया कि उसने पहले भी ये निशानी कहीं देखी थी, लेकिन वो अभी कुछ और सोच पाती कि अचानक बिजली उस जगह पर गिरी और उंगली गायब हो गई। उस वाक़े के बाद उन्हें अंदाजा हुआ कि ये जगह दरअसल आसमान का दरवाजा थी जो उन मखलूकात के साथ जुड़ा हुआ था। ये सब देखकर तीनों वापस घर चले गए। घर के अंदर डारिया ने जैक्सन को जोना का नोटबुक दिखाया जिसमें वही अलामत बनी हुई थी जो उन्होंने डिस्क पर देखी थी। डारिया ने कहा कि जोना को इन मखलूकात के बारे में पहले से मालूम था और इसी वजह से वो मखलूकात उसमें दिलचस्पी ले रही थी। जैक्सन ने उसे महज एक इत्तफाक करार दिया, लेकिन डारिया को शक था कि कुछ गहरा राज छुपा हुआ है। इसी दौरान डारिया की नजर एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी जिसमें जैक्सन अपने वालिद के साथ खड़ा था। तस्वीर में पस मंजर में वो जगह दिखाई दे रही थी, लेकिन उस वक्त वहाँ वो धाती डिस्क मौजूद नहीं थी। ये देखते ही जैक्सन को याद आया कि उसके वालिद अक्सर कहा करते थे कि उसके परदादा को खुदा ने इस जगह पर लाया था और उन्होंने हिदायत दी थी कि इस धाती डिस्क को कभी जमीन से ना हटाया जाए, क्योंकि एक दिन खुदा की फसल हासिल की जाएगी, यानी उनको खुदा का मोजज़ा मिलेगा। जैक्सन के अल्फाज ने सबको हैरान कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उस जगह और उन मखलूकात के दरमियान कोई पुरस्रार और कदीम ताल्लुक हो जिसका राज उनके आबाओ अजदाद के साथ दफन था। डारिया ने एक बार फिर सबको ये बात बताई कि इस सब कुछ को समझने और सुलझाने का एक ही तरीका है, तहखाने में छुपी हुई मखलूक से बात करना। जब जैक्सन इस मखलूक को बाहर घसीटने के लिए उसका पांव पकड़ता है तो अचानक वो मखलूक उठकर जैक्सन को पकड़ लेती है। उस लम्हे जैक्सन के जहन में पुरानी यादें सैलाब की तरह वापस आने लगती हैं। ये हकीकत खुलकर सामने आती है कि असल जैक्सन को पहले ही इन अजीबो गरीब मखलूकात ने मार दिया था और एक नकली जैक्सन तैयार किया गया था। यानी अब जो जैक्सन उनके साथ है वो उन मखलूक का बनाया हुआ एक नकल शुदा इंसान है। उसी लम्हे मारिया डारिया और कोल्ट को अपने बच्चों की लाशें दिखाती है जो बिल्कुल उन मखलूकात की तरह दिखते हैं। ये पता चलता है कि मारिया का कभी बच्चा जाया नहीं हुआ था, बल्कि ये नकली जैक्सन ही था जिसने उसके बच्चों को मखलूक की शक्ल में कत्ल किया था और उनको मनहूस करार दिया था। इससे भी बदतर ये था कि जैक्सन ने मारिया को यह एहसास दिलाया कि इस सब का कसूर मारिया का ये है। मारिया और जैक्सन की कहानी सुनकर डारिया को ये समझ आता है कि मखलूकात इंसानों की जगह लेने की कोशिश कर रही हैं। दरअसल इन मखलूकात की दुनिया मर रही है और वो उसे ठीक नहीं कर सकते, इसलिए वो जमीन पर जिंदगी गुजारने के लिए इंसानों की नकल बना रहे हैं ताकि यहाँ का माहौल समझ सके। और जोना उनके लिए बहुत अहम है क्योंकि वो पहला कुदरती तौर पर पैदा होने वाला तब्दील शुदा इंसान है, यानी कि मॉडिफाइड इंसान है। ये सब सुनकर कोल्ट को बहुत गुस्सा आता है और वो जैक्सन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन डारिया उसे रोक देती है और उसे हुक्म देती है कि वो घर की हिफाजत करे। उसी वक्त कोल्ट देखता है कि मखलूकात बाहर जमा हो रही हैं और हालात मजीद खराब हो रहे हैं क्योंकि जनरेटर ओवरलोड हो जाता है और घर की बिजली चली जाती है। तहखाने में डारिया ये मंसूबा बनाती है कि वो मखलूकात के साथ जोना और अपनी जानें बचाने के लिए मुज़ाकरात जारी रखेगी, इस शर्त पर कि वो मखलूक जिसे पकड़ा गया है उसे छोड़ दिया जाए। डारिया और मारिया जैक्सन को मदद करने के लिए राजी करने की कोशिश करती हैं और जैक्सन के अंदर जितना भी इंसान बचा है इसको जगाकर उनकी मदद करने के लिए कहती हैं। आखिरकार जैक्सन मदद करने पर राजी हो जाता है, लेकिन फिर अचानक वो डारिया को बेहोश कर देता है क्योंकि वो अपने तरीके से सब कुछ करना चाहता है।
اوپر جب ایک مخلوق گھر میں داخل ہوتی ہے تو کولٹ اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ مخلوق بے دردی سے کولٹ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے اور اسے مار ڈالتی ہے۔ جب مخلوق تہہ خانے میں پہنچتی ہے، جیکسن بے فکر ہو کر اس کے پاس سے گزرتا ہے اور بیمار مخلوق کو اٹھائے آگے بڑھتا ہے۔ کچھ دیر بعد ڈاریا کو ہوش آتا ہے اور ماریا اسے بتاتی ہے کہ جیکسن نہ صرف مخلوق کو بلکہ اس کے بچوں کی لاشوں کو بھی ساتھ لے گیا ہے۔ یہ سنتے ہی ڈاریا ماریا سے وعدہ کرتی ہے کہ وہ جونا کو ضرور واپس لائے گی۔ وہ اوپر جاتی ہے، کولٹ کی لاش کو دیکھتی ہے اور اس سے معافی مانگتی ہے۔ ڈاریا اس کی آنکھیں بند کرتی ہے اور اس کی بندوق اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے۔ اس دوران جیکسن مخلوقات کے قبضے سے جونا کو آزاد کروا لیتا ہے، لیکن یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جیکسن کا ارادہ جونا کو قتل کرنے کا ہے تاکہ مخلوقات کے منصوبے ناکام ہو جائیں۔ عین اسی وقت ڈاریا وہاں پہنچ جاتی ہے اور جیکسن پر بندوق تان کر اسے رکنے کا حکم دیتی ہے۔ جونا بھی اپنے والد سے زندگی کی بھیک مانگتا ہے، لیکن جیکسن کا کہنا ہے کہ وہ یہ سب جونا کی بھلائی کے لیے کر رہا ہے۔ جب جیکسن جونا کو مارنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اچانک اس کے سر میں گولی لگتی ہے اور وہ وہیں مر جاتا ہے، مگر یہ گولی ڈاریا نے نہیں چلائی بلکہ ماریا نے چلائی تھی، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کو کسی بھی قیمت پر بچانا چاہتی تھی۔ مگر ماریا کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اس نے ڈاریا پر بندوق تان دی اور کہتی ہے کہ وہ کسی کو بھی اپنے بیٹے کو دور لے جانے نہیں دے گی۔ ماریا کو یہ ڈر ہے کہ اگر سب کچھ ختم ہو گیا تو حکومت جونا کو لے جائے گی اور اس پر تجربات کرے گی۔ اچانک ایک مخلوق زور سے چیخ مارتی ہے، جبکہ بجلی مسلسل ڈسک پر گرتی ہے، پھر ڈسک اوور لوڈ ہو کر پھٹ جاتی ہے اور اس کا دھماکہ ڈاریا، ماریا اور جونا کو نیچے گرا دیتا ہے۔ ڈاریا فوراً اٹھتی ہے اور بندوق اٹھاتی ہے، پھر وہ دیکھتی ہے کہ ماریا جونا کو گلے لگا کر تسلی دے رہی ہے۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو شیرف گرونویل اور پولیس افسران وہاں پہنچتے ہیں۔ ماریا پولیس کو ایک نئی کہانی سناتی ہے جس میں وہ تمام واقعات کا الزام جیکسن پر ڈال دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ جیکسن نے اسے اور جونا کو قید میں رکھا اور جب کولٹ نے انہیں بچانے کی کوشش کی تو جیکسن نے کولٹ کو قتل کر دیا۔ پھر جب جیکسن جونا کو مارنے والا تھا، ماریا نے جیکسن کو گولی مار دی۔ آخر میں وہ کہتی ہے کہ کھیت میں بنا بڑا گڑھا ایک خود ساختہ بم دھماکہ خیز مواد کی وجہ سے پیدا ہوا۔ ڈاریا یہ سب سن کر شیرف کو سچ بتانے کی کوشش کرتی ہے کہ اصل میں مخلوقات کا قصہ کیا ہے، لیکن شیرف اس کی بات کو سننے سے انکار کر دیتا ہے اور ماریا کی کہانی کو سچ مان لیتا ہے۔ شیرف گرونویل یہ اعلان کر دیتا ہے کہ کیس بند ہو چکا ہے۔ بعد میں ڈاریا پولیس کی گاڑی میں بیٹھ کر پریچرڈ کے گھر سے دور جاتی ہے اور دل میں سوچتی ہے کہ کیا کبھی کوئی اس کی سچائی پر یقین کرے گا۔ فلم کا اختتام اس وقت ہوتا ہے 2024 جب جون اپنی ماں سے کہتا ہے کہ بان کے نیچے مزید ڈسک چھپی ہوئی ہے اور اب خدا کی فصل کاٹنے اور موجے کا وقت ہو گیا ہے، کو نکلتی ہیں اور انسانوں کا شکار کرتی ہیں۔ کہانی شروع ہوتی ہے ایک خوفناک ماحول میں جہاں بہت سے لوگ مر چکے ہیں، صرف کچھ لوگ بچتے ہیں جو کھنڈرات میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک شخص پال دکھایا جاتا ہے جو اپنے ٹھکانے پر سامان اور ایک ٹیڈی بیئر لے کر واپس آ رہا ہوتا ہے۔ ہر طرف دھماکوں اور الارموں کی آوازیں گونج رہی ہوتی ہیں۔ پال ایک گاؤں پہنچتا ہے جہاں اس کا ایک کیبن ہوتا ہے۔ اس کے 2 بچے وہاں رہتے ہیں۔ لگتا ہے کہ اس کی بیوی کسی حادثے میں مر چکی ہے اور اب پال اکیلا بچوں کی پرورش کر رہا ہے۔ کہانی پھر 15 سال آگے بڑھتی ہے۔ اس کے بیٹے تھامس اور جوزف اب بڑے ہو چکے ہیں۔ اس دنیا میں بجلی، مواصلات، ہسپتال، پولیس یا حکومت نہیں ہوتی، ہر کوئی اپنی حفاظت خود کرتا ہے۔ پال اور اس کے بچوں نے اپنے گھر کو رات کے خطروں سے بچانے کے لیے محفوظ بنا رکھا ہے۔ ایک شام کو تھامس دیر سے گھر پہنچتا ہے اور پال اسے ڈانٹتا ہے۔ وہ فوراً اپنے گھر کو محفوظ کرتے ہیں، دروازے بند کرتے ہیں۔ کھانے کے وقت دونوں بھائیوں میں تھوڑی بہت نوک جھونک ہوتی ہے، جس پر پال دونوں کو سمجھاتا ہے اور لڑنے سے روکتا ہے۔ کھانے کے بعد جوزف شطرنج سیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی ان کے گھر میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے۔ پال اور تھامس مل کر دروازے کو مضبوطی سے بند کر دیتے ہیں۔ یہ واقعہ دکھاتا ہے کہ وہ لوگ کسی مستقل خطرے کے سائے میں رہ رہے ہیں۔ جب خاندان اکٹھا بیٹھا تھا اور جوزف شطرنج سیکھ رہا تھا، ایک طاقت نے ان کے گھر میں گھسنے کی کوشش کی۔ پال اور تھامس نے فوراً دروازے کو مضبوطی سے تھام لیا اور 3 شدید کوششوں کے دوران اسے بند رکھا۔ پہلی دستک انہیں ڈرانے کے لیے تھی، جو تقریباً 10 سیکنڈ تک جاری رہی۔ دوسری کوشش دروازہ توڑنے کی زیادہ مضبوط تھی، جو ناکام ہو گئی، اور تیسری ایک مختصر زوردار ضرب تھی جو اندر آنے میں ناکامی کی جھنجھلاہٹ کا نتیجہ تھی۔ اس صورتحال کے باوجود جوزف نے مدد کے لیے حرکت نہیں کی، جس سے تھامس ناراض ہو گیا۔ جب سامنا ہوا تو جوزف نے وضاحت کی کہ دروازہ محفوظ طریقے سے بند تھا اور داخل ہونے والے اسے کھول نہیں سکتے تھے،
لیکن اس نے ان کی کوششوں کا پیٹرن نوٹ کیا تھا۔ اس مشاہدے کے بعد کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی، جب خطرہ عارضی طور پر ٹل گیا۔ فلم نے ان خوفناک مخلوقات کے بارے میں زیادہ نہیں بتایا کہ جیسے یہ کہاں سے آئی تھی، لیکن اشارہ دیا گیا کہ کہانی کے آگے بڑھنے کے ساتھ مزید معلومات سامنے آئیں گی۔ یہ مخلوقات صرف رات کو نظر آتی تھیں، اس لیے دن کے وقت خطرات اتنے زیادہ نہیں ہوتے تھے۔ دن کی روشنی میں پال نے دروازے کا معائنہ کیا، جہاں اس نے پنجوں کے نشانات اور مخلوقات کی جانب سے دروازے کو توڑنے کی بے چین کوششوں کے آثار دیکھے۔ اس نے دروازے کو مزید مضبوط بنانے کی پوری کوشش کی، اس لیے پال نے اپنے بیٹوں کو ہدایت دی کہ وہ جنگل سے لکڑی جمع کریں تاکہ دروازے اور گھر کے دیگر کمزور حصوں کو مضبوط بنا سکیں۔ تھامس کی خواہش کے باوجود کہ وہ اپنے پڑوسی روز کے گھر جانا چاہتا تھا، پال نے منع کر دیا اور اصرار کیا کہ وہ پہلے گھر کی مرمت کرے۔ جوزف، جو میکینک بھی تھا، مہینوں سے ایک ATV آل ٹیرین وہیکل یعنی ایسی گاڑی جو ہر اونچی نیچی جگہ پر جا سکتی ہے، اس کی مرمت میں مصروف تھا۔ اس کے والد اس کی کوششوں سے متاثر تھے، حالانکہ وہ گاڑی ابھی تک چلنے کے قابل نہیں ہوئی تھی۔ پال نے گاڑی کے ریلیز تبدیل کیے، جس سے حیران کن طور پر وہ ATV فوراً سٹارٹ ہو گئی، جس سے جوزف حیران بھی ہوا اور خوش بھی۔ پال نے فیصلہ کیا کہ اس کے دونوں بیٹے جوزف اور تھامس دریا کے کنارے سے کچھ ضروری سامان جمع کریں۔ تھامس مایوس تھا کیونکہ وہ اپنے پڑوسی روز کے گھر جانا چاہتا تھا، لیکن اس کے والد نے اسے اجازت نہیں دی۔ جواب میں جوزف نے تھامس سے کہا کہ اگر وہ جانا چاہتا ہے تو جا سکتا ہے اور اسے اس کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ بے دلی سے مانتے ہوئے تھامس نے اکیلا جانے کا فیصلہ کیا اور جوزف کو اکیلا چھوڑ دیا۔ جوزف اکیلا ATV پر دریا کے کنارے روانہ ہوا۔ اس دوران تھامس روز کے گھر گیا، جو کہ ایک گاؤں میں تھا۔ یہ گاؤں کے لوگ اپنی حفاظت کی بہت فکر کرتے تھے اور ہمیشہ مسلح محافظ گاؤں کی انٹرنس پر پہرا دیتے تھے۔ تھامس کو اندر آنے دیا گیا کیونکہ وہ جانا پہچانا چہرہ تھا، لیکن اس کی اصل دلچسپی کی وجہ کوئی کام یا گاؤں کی زندگی نہیں، بلکہ روز کی بیٹی شارلٹ تھی، جس سے اسے محبت تھی۔ یہ کہانی ایک خاندان کی مسلسل جدوجہد اور لچک کو اجاگر کرتی ہے، جو ایک ایسی دنیا میں زندہ رہنے کی کوشش کر رہا ہے جو خوفناک مخلوقات اور معاشرے کی تباہی سے بھری پڑی ہے۔ شارلٹ تھامس کو ایک درخت کے پاس لے گئی، جہاں اس نے اپنی بچپن کی یادیں تازہ کی اور دنیا میں آنے والی قیامتی تبدیلیوں پر بات چیت کی۔ اس نے بتایا کہ انسانیت پر قہر بن کر ٹوٹنے والی ابتدائی آفت ایک بڑے کیڑے کی وجہ سے شروع ہوئی تھی، جس نے بہت سے لوگوں کو متاثر کیا تھا۔ یہ وبا پھیل گئی اور آہستہ آہستہ انسانوں کو زمین سے مٹانے لگی۔ فلم نے یہ واضح نہیں کیا کہ یہ کیڑے خلا سے آئے تھے یا یہ انسانی ماحولیاتی تبدیلیوں کا نتیجہ تھے، لیکن آلودگی میں مسلسل اضافے کو ایک اہم عنصر کے طور پر دکھایا گیا ہے اس فلم میں۔ جب تھامس اور شارلٹ ملاقات کر رہے تھے، جوزف دریا کے کنارے مشکلات کا سامنا کر رہا تھا۔ اس نے ایک ٹوٹی ہوئی کشتی دیکھی جس سے وہ امید کر رہا تھا کہ وہ سامان اکٹھا کرے گا، لیکن جلد ہی چھوٹے کیڑوں کے حملوں کا شکار ہو گیا، جس نے اسے تلاش ختم کرنے اور اندھیرے سے پہلے گھر واپس جانے پر مجبور کر دیا۔ تھامس، جو جوزف سے ایک مقررہ جگہ پر ملنے والا تھا، اس کا انتظار کرتا رہا، مگر تھامس وہاں نہیں پہنچا، جس سے جوزف کو فکر ہوئی کہ شاید تھامس سیدھا گھر چلا گیا ہو۔ جب جوزف واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے والد پال رات کے قریب آتے ہوئے اپنے بیٹوں کی موجودگی کے بارے میں فکر مند ہو رہے تھے۔ جب پال کو احساس ہوا کہ تھامس جوزف کے ساتھ نہیں ہے تو وہ پریشان ہو گیا۔ جوزف کو بتانا پڑا کہ تھامس اس کے ساتھ نہیں گیا تھا، بلکہ وہ راستے سے روز کے گھر چلا گیا تھا۔ دوسری طرف تھامس واپس گھر آتے ہوئے حادثے کا شکار ہو جاتا ہے اور ایک گڑھے میں گر جاتا ہے جسے وہ پہلے روز آرام سے پار کر لیا کرتا تھا۔ یہ بات ٹینشن کو بڑھا دیتی ہے کیونکہ رات ہو رہی تھی اور خطرہ بڑھ رہا تھا اور سب کو اب تھامس کی فکر ہونے لگی۔ جب تھامس واپس گھر جا رہا تھا تو وہ غلطی سے اس گڑھے میں گر کر بے ہوش ہو گیا جسے وہ روزانہ پار کرتا تھا۔ اس دوران پال نے جوزف کو گھر پر رہنے کا حکم دیا اور خود تھامس کو ڈھونڈنے نکل پڑا۔ رات کے وقت تھامس کو ہوش آیا، لیکن وہ بری طرح پھنس چکا تھا۔ پال نے اسے تلاش کرتے ہوئے آواز دینا شروع کی۔ اپنے والد کی آوازیں سن کر تھامس نے اپنی موجودگی کا اشارہ دیا اور بتایا کہ وہ گر گیا تھا اور بے ہوش ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اسے دیر ہو گئی تھی۔ گڑھے میں پال کو احساس ہوا کہ رات کو باہر نکلنا خطرناک ہو سکتا ہے، اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ انہیں صبح تک انتظار کرنا چاہیے۔ پال نے جوزف کو ہدایت کی تھی کہ وہ گھر کا دھیان رکھے اور الرٹ رہے، مگر جوزف کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ وہ کرسی پر آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا تھا اور سونے کا دکھاوا کر رہا تھا۔ دراصل وہ اس مخلوق کے لیے ایک جال بچھا رہا تھا جو اپنی لمبی زبان کے لیے مشہور تھی۔
پھر اچانک وہ مخلوق اس پر حملہ کر دیتی ہے اور دروازے میں ایک سوراخ کے ذریعے اس تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہے۔ جب مخلوق نے حملہ کرنے کی کوشش کی تو جوزف نے فوراً ایک رسی کھینچی، اسے ایک پنجرے میں پھنسا دیا جو اس نے تیار کیا تھا تاکہ اس مخلوق کا مطالعہ کر سکے۔ پال اور تھامس رات کو ایک غار میں چھپے رہے۔ جلدی انہیں احساس ہوا کہ وہ اکیلے نہیں ہیں کیونکہ وہاں عجیب مخلوق اور عجیب چیزیں نکل رہی تھیں۔ پال نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے ڈائنامائٹ کا استعمال کیا جس سے وہ سب چیزیں ماری گئیں، لیکن دھماکے میں وہ خود شدید زخمی ہو گیا۔ تھامس نے اپنے بے ہوش والد کو غار سے باہر کھینچ لیا۔ اگلی صبح جوزف جنگل میں ان کی تلاش میں نکلا اور پال کو زخمی حالت میں پایا۔ بھائیوں نے انہیں گھر پہنچا تو دیا لیکن ان کے پاس ان کی چوٹوں کا علاج کرنے کا مناسب سامان نہیں تھا۔ گھر پر تھامس نے اس پنجرے کو دیکھا جس میں جوزف نے گزشتہ رات مخلوق کو پھنسا تھا۔ حیران ہو کر اس نے جوزف سے پوچھا کہ اس نے یہ کیسے کیا۔ جوزف نے بتایا کہ اس نے خود کو شکار بنا کر ایک جال بچھایا تھا۔ تھامس نے بتایا کہ اس نے غار میں کتنی عجیب مخلوق کو مارا اور اس نے بتایا کہ وہ اس پنجرے میں بند مخلوق کو بھی مارنا چاہتا ہے اور یہ روشنی میں زندہ نہیں رہ سکتی۔ اپنے بھائی کے اصرار پر جوزف نے پنجرے سے ڈھانپنے والی چیز کو ہٹا دیا جس سے مخلوق روشنی میں آ گئی۔ وہ بھاگنے کی کوشش کرتی ہے لیکن بھائیوں نے اسے روک لیا اور یقینی بنایا کہ وہ دوبارہ کسی کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ روشنی میں چھوڑنے کے باوجود جب مخلوق نے بھاگنے کی کوشش کی تو انہوں نے اس کا پیچھا کیا اور آخرکار اسے ہلاک کر دیا۔ جوزف کو اس پر افسوس ہوا کیونکہ وہ ان مخلوقات کو بہتر طور پر سمجھنے کی امید رکھتا تھا۔ اس نے اپنی بے چینی کا اظہار کیا، یہ نوٹ کرتے ہوئے کہ یہ مخلوقات ذہین تھیں اور ہر روز سیکھ رہی تھیں۔ ان کے والد جو اب بھی بے ہوش تھے، ان کی حالت مزید خراب ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے تھامس نے تجویز دی کہ وہ روز کے گاؤں سے مدد حاصل کریں جن کے پاس دوائیں موجود تھیں۔ اپنے والد کو اٹھا کر وہ روز کے پاس گئے لیکن انہیں اندر آنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ روز نے واضح کر دیا کہ وہ ایک زخمی آدمی کو اپنے گاؤں میں جگہ نہیں دے سکتے اور ان کے پاس اضافی دوائیں بھی نہیں تھیں، حالانکہ اس نے تھامس کو یہ اختیار دیا کہ اگر وہ چاہے تو وہ رک سکتا ہے۔ یہ دھوکہ محسوس کرتے ہوئے اور غصے میں بھائیوں کے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا اور اپنے غصے میں تھامس نے فیصلہ کیا کہ وہ یہی رکے گا، جبکہ جوزف اپنے والد کے ساتھ واپس گھر چلا گیا۔ گھر پہنچنے پر جوزف نے دیکھا کہ گرد آلود مٹی چاروں طرف بکھری ہوئی تھی جس سے اشارہ ملتا تھا کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ اس دوران تھامس جو روز کے گھر میں ٹھہرا ہوا تھا اس نے شارلٹ ایک کمرے میں خود کو پایا جہاں دونوں نے ایک دوسرے کو پیار کیا، لیکن شارلٹ کے والد نے انہیں دیکھ لیا اور غصے میں شارلٹ کو باہر بھیج دیا۔ تھامس جب روز کے پاس دوا لینے گیا تھا تو وہ اپنے والد اور بھائی کو اکیلا چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، مگر ایک مقصد کی وجہ سے اس نے یہاں رکنے کا فیصلہ کیا تھا۔ جب وہ روز اور شارلٹ کے گھر سے اپنے والد کے لیے دوا چوری کر رہا تھا تو شارلٹ نے اسے پکڑ لیا اور اس نے تھامس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن جب تھامس واپس جا رہا تھا، گاؤں کے ایک آدمی نے اپنے ساتھیوں سمیت اس کو پکڑ لیا اور رات میں قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ تاہم مخلوقات زمین سے نکلنا شروع ہو گئی اور سب پر حملہ کرنے لگی، جس میں شارلٹ کے والدین بھی مارے گئے۔ شارلٹ نے بندوق سے مسلح ہو کر تھامس کو اس فارم ہاؤس سے بچایا جہاں وہ بندھا ہوا تھا۔ گھر واپس پہنچ کر جوزف نے دیکھا کہ مخلوقات نے ان کے گھر میں گھسنے کا راستہ دیکھ لیا ہے، جیسا کہ گھر کے قریب ایک سوراخ سے ظاہر ہوتا ہے، جسے اس نے فوری طور پر بند کرنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر بعد تھامس اور شارلٹ گھر پہنچے، صاف طور پر ہل کر رہ گئے تھے۔ تھامس نے اپنے بھائی سے معافی مانگی اور جو دوا لایا تھا وہ اس کو دے دی۔ جوزف کو روز کے پاس ہونے والی اموات کے بارے میں سن کر بہت دکھ ہوا۔ ان کے والد ہوش میں آئے لیکن بہت کمزور تھے۔ جوزف نے انہیں بتایا کہ وہ مخلوق اب ان کے گھر میں بھی گھس سکتی ہے۔ ان کے والد نے کہا کہ انہیں اب اس مخلوق سے ہر حال میں لڑنا ہوگا۔ اس کے فوراً بعد جوزف نے ان سے لڑنے کی تیاری شروع کر دی اور لڑنے اور حفاظت کا انتظام کرنے لگا۔ جیسے جیسے ان کے گھر کی صورتحال خطرناک ہوتی گئی، جوزف نے فوراً پیٹرول لا کر پورے گھر پر چھڑک دیا۔ اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ ان کا گھر اب محفوظ نہیں رہا، انہوں نے اپنے کتے کو پیچھے چھوڑ دیا اور تھوڑی دیر بعد مخلوقات نے بڑی تعداد میں حملہ کر دیا۔ جوزف کا منصوبہ تھا کہ وہ فریزر میں چھپ جائیں گے، اس امید کے ساتھ کہ دھماکے سے مخلوقات مر جائیں گی اور شاید وہ بچ جائیں گے۔ جب تک وہ فریزر والے کمرے میں پہنچے، پال ہوش میں آ چکا تھا۔ یہ دیکھتے ہوئے کہ سب کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ آگ لگا کر فریزر تک پہنچ سکیں اور خود کو بچا سکیں، پال نے اپنے بیٹوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے پیچھے رہنے کا فیصلہ کیا کہ وہ آگ لگائے گا، اتنی دیر میں اس کے بیٹے فریزر میں چھپ سکیں۔ اپنے آپ کو قربان کرتے ہوئے پال نے گھر کو دھماکے سے اڑا دیا، جوزف اور دوسروں کو فوری خطرے سے بچا لیا۔ دھماکے کے بعد وہ تینوں فریزر سے باہر نکل آئے اور وہاں سے بھاگ گئے۔
پیچھا کرنے والی مخلوقات کو آگ لگ گئی، جس کی وجہ سے وہ بچ جانے والوں تک نہیں پہنچ سکی، جس سے جوزف اور دوسروں کو بھاگنے کا موقع مل گیا۔ اگلی صبح انہوں نے علاقے کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا، امید کرتے ہوئے کہ کہیں زیادہ محفوظ جگہ مل جائے، حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ یہ مخلوقات ہر جگہ موجود تھیں۔ یہ بہترین فیصلہ نہیں تھا، لیکن انہیں امید تھی کہ کوئی انہیں پناہ دے دے گا یا ان کی مدد کر دے گا۔ اس فیصلے کے ساتھ وہ گاڑی میں سوار ہو گئے اور وہاں سے نکل گئے، جس سے فلم کا اختتام ہوا۔